सलाह मशवरा करना शुरू कर दिया। किसी रवायत में आता है 1500 का लश्कर था, किसी में आता है 3000 का, और किसी में आता है 4000 का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 4000 का लश्कर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा को इकट्ठा करके सलाह मशवरा करना शुरू कर दिया। किसी ने किसी तरह का मशवरा दिया, किसी ने किसी तरह का मशवरा दिया। हजरत सलमान फारसी फारस के रहने वाले थे। कहते उनकी उम्र तकरीबन 250 पौने 300 साल के करीब थी। वो कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब भी फारस के अंदर जंग लड़ते हैं, खंदक खोद खोद कर जंग लड़ते हैं। लंबी जितनी मर्जी हो, 3 मीटर चौड़ी 3 मीटर गहरी और लंबी जितनी मर्जी हो, उसके अंदर हम पानी छोड़ देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात, ये मशवरा बहुत ज्यादा पसंद आया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात, मशवरा बहुत ज्यादा पसंद आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा के हिस्से खंदक की खुदाई लगा दी। हर सहाबा के हिस्से, हर आदमी के हिस्से 3 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा खुदाई का हिस्सा आ गया। इसी तरह दो जहां के सरदार आमिना के लाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में भी 3 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा खुदाई का हिस्सा आ गया। खुदाई करते करते 3 से 4 दिन का फाका आ गया। 3 से 4 दिन के भूखे और प्यासे। ये इंडिया की नरम मट्टी नहीं है या पाकिस्तान की नरम मट्टी नहीं है, ये मदीना मुनव्वरा के सख्त पहाड़ है, पथरीली जमीन है और पत्थरों वाली जगह है, पत्थर ही पत्थर है। जब 3 से 4 दिन का फाका आ गया, कुछ सहाबा आ गए, आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे तो और भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं मदीना मुनव्वरा की गलियां हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे से पत्थर उठाए, अपने नबूवत वाले पेट के ऊपर पत्थर बांधने शुरू कर दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने पेट के ऊपर एक पत्थर बांधा, सहाबा ने भी देखकर अपने पेटों के ऊपर पत्थर बांध दिए। फिर थोड़ा सा आगे गए, रास्ते में एक बड़ा पत्थर, एक बड़ा चट्टान आ गया। वो किसी से टूटता नहीं था। जब किसी से टूटता नहीं था, सहाबा आ गए, आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रास्ते में एक बड़ा पत्थर, एक बड़ा चट्टान आ गया है, ये हमसे टूटता नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ छेनी थोड़ा पकड़ के लेकर आओ, खुदाल पकड़ के लेकर आओ। सहाबा गए, जाकर छेनी थोड़ा पकड़ के लेकर आए, खुदाल पकड़ के लेकर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली ज़रब लगाई, दूसरी लगाई, जब तीसरी लगाई वो पहाड़ चकनाचूर हो गया, पत्थर चकनाचूर हो गया। जब चकनाचूर हो गया, कुछ सहाबा आगे काम कर रहे थे, आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे तो और भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं होती, कुछ कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उधर से दूसरा पत्थर उठाया, अपने पेट के ऊपर बांध दिया। उस सहाबा ने भी फिर से अपने पेटों के ऊपर पत्थर बांध दिए। आगे गए, जो आगे पत्थर की खुदाई कर रहे थे, आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे तो और भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं होती, कुछ कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से, नबूवत वाले पेट से कुर्ता कमीज ऊपर उठाया तो नबूवत वाले पेट के ऊपर 2 पत्थर बांधे हुए थे। साथ में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह थे, उनका पास में ही घर था। उन्होंने देखा, उनकी तो चीखें निकल गई, दौड़े दौड़े गए, भागे भागे गए, अपनी बीवी से जाकर पूछने लगे हमारे घर में कुछ खाने के लिए मौजूद है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की बीवी कहने लगी हमारे घर में 2 से 2.5 किलो जौ का आटा मौजूद है और एक छोटा सा बकरी का बच्चा मौजूद है। जो फरमाना पहले ये आप लोगों के सीधे हाथ पर जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी आगे आएगी, लोहे की चादरें लगी हुई एक मदरसा बना नजर आएगा, जिस मदरसे का नाम है मदरसा कुस्वतुल अहलिया। ये आप लोगों के सीधे हाथ पर। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से तशरीफ लेकर आए, इधर छोटी छोटी बच्चियों ने तब जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था। ताला अल बदरुल के नाम से नात पड़ी थी, ये आप लोगों के सीधे हाथ पर। इस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का खानदान रहा करता था। इस जगह पर इसे मदरसा कुस्वतुल अहलिया कहा जाता है।
حضرت جابر بن عبداللہ نے اس بکری کے بچے کو پکڑا، ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا اور اپنی بیوی سے فرمایا تم جو آٹا پڑا اس کی گوند کر روٹیاں بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سے 4 دن کے بھوکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کچھ صحابہ کو 3 سے 4 لوگوں کو میں کھانے کی دعوت دے کر آ رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ دوڑے گئے، باگے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں 3 سے 4 لوگوں کا کھانا موجود ہے، 3 سے 4 لوگ آ کر کھانا تناول کر لیجئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعلان کر دو اے خندق کھودنے والوں، حضرت جابر بن عبداللہ نے ہماری دعوت کی ہے، آج ان کے گھر کھانا تناول کرنے کے لیے چل رہے ہیں۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو صحابہ خوش ہو گئے، تو حضرت جابر بن عبداللہ پریشان ہو گئے، دوڑے گئے، باگے گئے، پریشان تھے، پریشانی کی حالت میں اپنے گھر پہنچے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی صحابی رسول تھی، مان پختہ تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کو دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ پریشان ہے، کہنے لگی اے جابر بن عبداللہ تم کیوں پریشان ہو؟ حضرت جابر بن عبداللہ کہنے لگے میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے 5 لوگوں کا بولا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، میں کھانا کہاں سے لے کر آؤں گا، کھانا کہاں سے چلا کروں گا؟ حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی کہنے لگی اے جابر بن عبداللہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو لے کر آ رہے ہیں وہ جانے یا اللہ تعالیٰ جانے، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4000 کا لشکر لے کر حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر پہنچ گئے۔ جب پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر بن عبداللہ جس برتن میں تم نے کھانا بنایا ہے وہ برتن میرے پاس لے کر آ جاؤ، اور جس چھاپے میں روٹیاں بنا کر رکھی ہیں وہ روٹیوں والا چھاپا، روٹیوں والی چنگیر میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ گئے، وہ روٹیوں والی چنگیر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کمری والی چادر تاری ان روٹیوں کے اوپر ڈال دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا، اس میں اپنا لباب دہن اپنا تن ڈال دیا اور فرمایا اے خندق کھودنے والوں آج پیٹ بھر کر کھانا کھانا اور ہڈیوں کو ایک ساتھ جمع کر دینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر بن عبداللہ آج تجھ کو میں اپنے ہاتھوں سے ڈال کر دوں گا، تم کھانا آگے تقسیم کرتے جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا ڈال کر دینا شروع کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ آگے تقسیم کرتے گئے، کہتے 4000 کے لشکر نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، کھانا پھر بھی بچ گیا، پھر بھی بچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر بن عبداللہ تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی کھانا کھا لو، اپنے محلے داروں میں بھی تقسیم کر دو۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے دل میں بات آ گئی کہ اس کھانے میں کون سی ایسی بات ہے کہ یہ کھانا ختم ہونے کو ہی نہیں آتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے اس برتن کا ڈھکن اٹھایا، اس میں کھانا صرف ایک ہی وقت کا بچا۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو کھانا صرف ایک ہی وقت کا بچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر بن عبداللہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم اگر اس برتن کا ڈھکن تو قیامت تک نہیں کھاتا، یہی کھانا تا قیامت تک چلتا رہتا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ اب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھ کر پاک شروع پڑھ لیجیے جناب عالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں دیکھا سر میں آج کل پورا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوئے ہوئے تمام لوگ ذرا جاگ گئے, جب جاگ گئے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دو. ماشاء اللہ جی جاگ چکے. یہ جیسے ہی گاڑی تھوڑی سی آگے جائے گی, یہ آپ لوگوں کے الٹے ہاتھ پر پہاڑی کے اوپر ایک مسجد بنی ہوئی نظر آئے گی, جس مسجد کا نام ہے مسجد فتح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کے درمیان اس جگہ پر خیمہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر بیٹھ کر فتح کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی. یہ جیسے گاڑی تھوڑی سی آگے جائے گی, یہ پہاڑی کے اوپر آپ لوگوں کے الٹے ہاتھ پر سڑک کے کنارے ایک مسجد نظر آئے گی, جس مسجد کا نام ہے مسجد فتح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کے درمیان اس جگہ پر خیمہ تھا. یہ سامنے پہاڑی کے اوپر ہے, اور اس کے ساتھ ہی نیچے ہی ایک قبر نما مسجد بنی نظر آئے گی. کچی مٹی سے اور کالے پتھروں سے بنی ہوئی ایک مسجد نظر آئے گی, جس مسجد کا نام ہے مسجد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مسجد. یہ آپ لوگوں کے الٹے ہاتھ پر آپ ہیں, وہ پہاڑی کے اوپر مسجد فتح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کے درمیان اس جگہ پر ہے. یہ جیسے گاڑی تھوڑی سی آگے رہے گی, یہ نیچے زمین کے اوپر قبر نما ایک مسجد بنی نظر آئے گی, کچی مٹی سے کالے پتھروں سے بنی ہوئی اور اس کو سفید رنگ کیا ہوا ہے. یہ آپ لوگوں کے الٹے ہاتھ پر نیچے ہی نیچے یہ سامنے آگے, یہ نیچے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مسجد, جنہوں نے یہ جنگ کا مشورہ دیا تھا, جن کی عمر تقریباً 250 پونے 300 سال کے قریب تھی. یہ جیسے ہی گاڑی یہ نیچے آ گیا, یہ مسجد آ گئی. یہ جیسے گاڑی تھوڑی سی آگے جائے گی, آپ لوگوں کے الٹے ہاتھ پر یہ ایک بڑی مسجد نظر آئے گی, جس مسجد کا نام ہے جامعہ الخندق. اس جگہ پر 2 مسجدیں تھیں. سعودی گورنمنٹ نے 2 مسجدوں کو گرا کر ایک بڑی مسجد بنا دی ہے, جس کا نام رکھ دیا جامعہ الخندق. یہ اس جگہ پر 2 مسجدیں تھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مسجد تھی اور حضرت سمان غنی رضی اللہ عنہ کی مسجد تھی. 2 مسجدوں کو گرا کر سعودی گورنمنٹ نے ایک بڑی مسجد بنا دی ہے, اور جس کا نام رکھ دیا جامعہ الخندق. یہ جیسے ہی گاڑی تھوڑی سی آگے جائے گی, یہ آپ لوگوں کے الٹے ہاتھ پر سڑک کے کنارے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی ایک مسجد نظر آئے گی, جس مسجد کا نام ہے مسجد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مسجد. یہ آپ لوگوں کے الٹے ہاتھ پر, وہ سامنے سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں. ادھر آپ لوگوں کی یہ گاڑی جیسے تھوڑی سی آگے جائے گی, یہ سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں, وہ سامنے اس جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مسجد تھی. وہ سامنے وہ کالا جنگلہ لگا ہوا جدھر, وہ اوپر کالا جنگلہ لگا, اس جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا. اس جگہ پر مسجد بنا دی گئی ہے. یہ آپ لوگوں کے الٹے ہاتھ پر یہ بسوں کے پیچھے ایک کالا جنگلہ لگا ہوا نظر آئے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عطا, یہ بات بہت زیادہ پسند آئی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, آپ اپنا قبلہ رخ چینج کر لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی تھی, پڑھا دی تھی. سفر کو چیرتے چیرتے جو آخر والی صف تھی وہ پہلی بن گئی, جو پہلے والی تھی وہ آخر والی بن گئی. جب آخر والی بن گئی, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر تو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ صحابہ نماز ادا کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر تو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی, میں نے تو اللہ تعالیٰ جی جانا ہے نفل پڑھ, مجھ پر تو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی, میں نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا قبلہ رخ چینج کر لیا. تمہیں کس نے کہا تھا تم اپنا قبلہ رخ چینج کر لو؟ وہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے قبلہ بھی آپ ہیں، ہمارے کعبہ بھی آپ ہیں۔ جس طرف آپ کھڑے ہو کر آپ منہ کر کے نماز ادا کرو گے، ہم بھی اسی طرف کھڑے ہو کر اس طرف کو منہ کر کر نماز ادا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر ہمارا قبلہ رخ تبدیل ہوا تھا، چینج ہوا تھا۔ اب آپ لوگوں نے 2 رکعت نماز تحیت المسجد قبلہ دین کے ادا کرنے ہیں۔ اگر کوئی صاحب بھول جائے، برائے مسجد کے 2 نفل ادا کرنا، 2 نفل شکرانے کے ادا کرنا، 4 نفل ادا کرنا، اور پھر گاڑی کے اندر تشریف لے آنا۔ عورتیں لگ سے نماز ادا کرتی ہیں، مرد حضرات لگ سے نماز ادا کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز تحیت المسجد قبلہ دین کے، 2 نفل شکرانے کے۔ جب مرد حضرات نماز پڑھ کر گیٹ سے باہر نکلنے لگے، گیٹ کے گاڑی والے مسجد قبلتین، 2 قبلے والی مسجد۔ ماشاء اللہ، آج ہم مدینہ منورہ کی زیارت پہ نکلے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ مسجد قبلتین ہے یہ۔ اچھا، پہلے اس سائیڈ میں پڑھتے تھے نماز، بالکل اس کے الٹا۔ یہ اوپر مصلی کا نشان بنا ہوا ہے، یہ پہلے ایسے پڑھتے تھے بالکل الٹا، اور اب یوں۔ یہ ہے، اس کے سدھ میں ہے محراب۔ اول ادھر تھا، اب ادھر ہے، بالکل الٹا ہے۔ اسے بولتے ہیں قبلتین، 2 قبلے والی مسجد۔ یہ ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ یہ محراب ہے، پہلے ادھر الٹا پڑھتے تھے ایسے۔ چلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ ٹائم ہو گیا 11:05 دن کے۔